याहिया आफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी है, हलफ उठाने वाले हैं। क्या जस्टिस याहिया आफरीदी हलफ लेंगे? दूसरा सवाल, क्या जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब जो हैं वो एक जूनियर के नीचे सीनियर जज के तौर पर काम करेंगे, मुस्ताफी होंगे या सिस्टम का हिस्सा रहेंगे? बुशरा बेगम के हवाले से तोशा खाना 2 केस में उनकी जमानत तो मंजूर हुई है, लेकिन अभी तक जब मैं आपसे मुखातिब हूँ रिहा नहीं हो पा रही। आइन और कानून सिर्फ ये है कि फलां एमएनए डिस्क्वालीफाई हो गया है। आइन और कानून ये है कि इसको इतनी सीटें मिलनी चाहिए, इसको इतनी नहीं मिलनी चाहिए। आगे सरकार का और बिलावल भुट्टो जरदारी का प्लान क्या है, ये भी खबर दे रहा हूँ। 26वीं आईनी तरमीम ने इस बात का हल नहीं लिखा हुआ कि अगर पार्लिमानी कमेटी में 2/3 ना मिले, डेडलॉक आ जाए, तो फिर चीफ जस्टिस का इंतखाब या उसको चुनना कैसे मुमकिन होगा? अस्सलाम वालेकुम पाइन, अजमल जामी ऑफिशियल में खाकसर आपको खुशामदीद कहता है। मेहरबानी मोहब्बत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टल्ली वाला बटन जरूर दबाएं ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। लेस फनकारी मोर जानकारी। याहिया आफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी है, हलफ उठाने वाले हैं। मेहमानों की फहरिस्त भी तलब कर ली गई है कि हलफ बर्दारी में कौन कौन आएगा। इस बीच में 2 बड़े अहम सवाल हैं। क्या जस्टिस याहिया आफरीदी हलफ लेंगे? दूसरा सवाल, क्या जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब जो हैं वो एक जूनियर के नीचे सीनियर जज के तौर पर काम करेंगे, मुस्ताफी होंगे या सिस्टम का हिस्सा रहेंगे, और उनका गेम प्लान क्या है? और तीसरा सबसे अहम मौजू जो आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वो बुशरा बेगम के हवाले से तोशा खाना 2 केस में उनकी जमानत तो मंजूर हुई है, लेकिन अभी तक जब मैं आपसे मुखातिब हूं रिहा नहीं हो पा रही। गेम क्या है? क्या ये कोई डील है? क्या आईनी तरामीम के बाद बुशरा बेगम को उनको जमानत मंजूर की गई है? खबर दूंगा आपको। और फिर जैन कुरैशी और शाह महमूद कुरैशी साहब, उनके हवाले से आज मैंने तफसीली बात करनी है। हाँ, मेरे वो देखने वाले जो बेताब हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक से जो मेरी मुलाकात हुई थी उसकी तफसील मैं बयान नहीं कर रहा, वो मैं अपनी अगली वीडियो में लाजमी शेयर कर रहा हूँ। तो आइए गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जस्टिस याहिया आफरीदी साहब के बारे में जो मैं अपनी कल की वीडियो थी उनका जो प्रोफाइल है या उनका जो बैकग्राउंड है या उनका जो कैलिबर है वो मैं बयान कर चुका हूँ। उनकी जो शनाख्त है एक निस्बतन किसी साइड ना लेने वाले जज की, और हमेशा वो अपनी ही वक्री तरीके से अपनी ही इंटरप्रिटेशन करते हैं। एक गैर जानिबदारी का तासुर उन पे है। तो मेरे कई और दोस्त भी कह रहे थे और मैं भी कह रहा हूँ कि पीटीआई के दोस्तों को भी चाहिए कि उनके बारे में कोई भी राय कायम करने से पहले 2-4 हफ्ते देखें कि वो कैसे केसेस को टेकअप करते हैं, क्या रिमार्क्स देते हैं, फिर अपनी राय कायम करें। मुख्तलिफ बार काउंसिल्स ने मुबारकबाद भी उन्हें दी है। गो के हामिद खान साहब ने लाहौर में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वकला तहरीक की बात कर रहे थे। अजहर सदीक साहब रात गए तो मैं कहा पैन कितने शुरू हो रही है। अब दूसरी बात आप देखें कि उनसे मुलाकातें भी हो चुकी हैं। मेरी इत्तला ये है कि जस्टिस हसन हूँ, जस्टिस मज़हर हूँ, इनकी मुलाकातें उनसे हुई। जस्टिस मुसरत हिलाली की भी हो चुकी हैं। एक इत्तला मेरे पास ये जस्टिस मुनीब की भी उनसे मुलाकात हो चुकी है। अटॉर्नी जनरल भी उनसे मिल चुके हैं और मुबारकबाद वो कबूल कर रहे हैं। तो पहली खबर तो ये, जस्टिस याहिया आफरीदी बिल्कुल इनकार नहीं करेंगे, चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाएंगे। अब दूसरी इत्तला ले लें, जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह, इन दोनों के बारे में हमारे कुछ पीटीआई के दोस्तों का ख्याल था कि ना जाने क्या गेम हो रही है और कैसे ये इस सिस्टम को एक्सपोज करेंगे। ये सब तासुरात थे। मेरे पास इत्तलात ये हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हूँ या जस्टिस मुनीब जो सीनियर मोस्ट हैं, ये दोनों मुस्ताफ़ी नहीं होंगे, सिस्टम का हिस्सा रह के अपनी जो आइनी और कानूनी उनकी जिम्मेदारियाँ, ये जो उनका नज़रिया है उसका प्रचार करेंगे, वक्त डाली रखेंगे या उसकी कोशिश करेंगे। इनमें से एक के खिलाफ शायद किसी रेफरेंस की नौबत भी आ जाए, लेकिन उससे पहले ये अपना जो कला है या अपने जो कदम है वो जमाए रखेंगे। मैंने आज ट्वीट भी किया था कि मुझे मालूमात पहुंची हैं कि ये दोनों मुस्ताफ़ी नहीं होंगे, और बिल्कुल वो मामूल के मुताबिक उन्होंने आज नशरियात जारी की, केसेस भी सुने। एक आई थिंक पीएसओ के कुछ 6-7 मुलाजमीन की बरतरफी का मामला था। मारूफ वकील हैं, सेनेटर भी रहे वसीम सज्जाद, वो उसे टेकअप कर रहे थे। तो आज जस्टिस मंसूर के सामने वो केस था, जस्टिस आयशा मलिक भी इसमें थी। तो वो कहीं उन मुलाजमीन की बहाली के ऊपर वसीम सज्जाद साहब ने आर्गूमेंट दिया कि देखें ना, ये तो जनाब अली आइनी और कानूनी और अखलाकी और फंडामेंटल राइट है कि इनको बरतरफ किया गया, इनको बहाल किया जाए। तो जैसे उन्होंने आइनी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि 26वीं आइनी तरमीम हो चुकी, अब उसके तहत एक
آئینی بینچ بن رہا ہے، تو اگر یہ آئینی مسئلہ ہے تو اسے وہاں ریفر کر رہے ہیں۔ 2 دن پہلے بھی ایک ایسے ہی کیس میں جسٹس منصور نے یہی نقطہ اٹھایا تھا۔ اب گیم جو ڈل سکتی ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ مستعفی نہیں ہوں گے، حکومت کی البتہ خواہش ہے مستعفی نہیں ہو رہے۔ ایک تو یہ کہ دیکھیں، مثال کے طور پر اگر اب کچھ فیکٹ اینڈ فگر دے رہے تھے حکومتی حلقے کے 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ کے 40% مقدمات آئینی بینچز کو منتقل ہو جائیں گے، اور پھر یہ بتایا کہ آئینی ترمیم کے بعد 20 لاکھ سے زائد کیسز کے سائلین کو کم وقت میں انصاف کی فراہمی ممکن ہوگی۔ اچھی بات ہے، لیکن میری انڈرسٹینڈنگ کچھ اور ہے۔ وہ کیا؟ جسٹس منصور کے ریمارکس، مثال کے طور پر کسی کی شخص کی جائیداد پر قبضہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ شخص جب اپنا کیس لڑے گا تو وہ رائٹ ٹو پراپرٹی اون کرنے کا رائٹ جو ہے وہ بھی آئینی مسئلہ ہے۔ آئین نے بتایا نا کہ آپ کا حق ہے کہ آپ پراپرٹی رکھیں، اس میں بھی آئینی پہلو نکلے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کا ٹریفک وارڈن چلان کرتا ہے اور وہاں کو بھڈا ہوتا ہے، کیس بنتا ہے، تو اس میں بھی آئینی سوال ہے کہ کیا پولیس مجھے روک سکتی ہے آئین کے تحت یا نہیں؟ یوں جاتے ہوئے روک سکتی ہے، ایسے روک سکتی ہے، اتنا جرمانہ کر سکتی ہے، آئین کیا کہتا ہے؟ اور تو اور میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں، دفعہ 144 کا نفاذ ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی آئینی سوال اٹھے گا۔ تو اب میرا خیال ہے یہ ججز جو استعفیٰ نہیں دے رہے یہ رہیں گے، تو یہ اب ہر کیس میں آئینی نقطہ اٹھائیں گے کہ آئینی بینچ کی جانب جائیں، ہمارے پاس کیا کرنے آ رہے ہیں۔ تو یہ ہے ایک نئی جو فلم ہے یا کہانی ہے جو برپا ہو سکتی ہے، جو بالکل جینون اور ٹیکنیکل ہونی چاہیے۔ بھئی آئینی مسئلہ لے جائیں، کون سا ایسا کیس ہے آپ مجھے بتائیں جس میں آئین اور قانون یا کانسٹیٹیوشن انوالو نہ ہو؟ آئین اور قانون صرف یہ ہے کہ فلاں ایم این اے ڈسکوالیفائی ہو گیا ہے، آئین اور قانون یہ ہے کہ اس کو اتنی سیٹیں ملنی چاہیے، اس کو اتنی نہیں ملنی چاہیے۔ بھائی ہر شے ہی آئین اور قانون کے تابع ہے، ہر شے آئین اور قانون کے تابع ہے، اسی سے انٹرپریٹ ہوتی ہے۔ تو اب آپ ڈھونڈیں آئینی نکات اور آئینی مسئلے اور آئینی بینچ کی پاس بھیجتے ہیں، وہاں پہ ڈھیر لگ جائے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ یہ تو ہے یہ ایک پلان۔ آگے سرکار کا اور بلاول بھٹو زرداری کا پلان کیا ہے، یہ بھی خبر دے رہا ہوں۔ وہ یہ کہیں گے جب یہ آئینی بینچ، خیر اس کے لیے جیسے امین الدین کی تیاری کی جا رہی ہے، تو ججز کے اوپر غور بھی ہو رہا ہے کون سے ججز ہوں گے۔ وہ 7-8 رکنی جو پینل ہے، میں اس کی ڈیٹیل آپ کو 3-4 دن پہلے دے چکا ہوں۔ اب جب یہ ہوگا کہ آئینی بینچ کے اوپر پریشر بڑھے گا، ہر کیس وہاں ریفر کیا جائے گا، کیسز کا انبار لگ جائے گا، تو بلاول اور حکومت کیا کہے گی؟ دیکھا، ہم نہ کہتے تھے کہ جناب علی آئینی عدالت علیحدہ سے ہونی چاہیے، آئینی بینچ کا بس کا کام ہی نہیں ہے، آئینی عدالت ہونی چاہیے تاکہ یہ مسئلہ کلیئر ہو ونس فار آل۔ تو پھر آئے گی 27ویں آئینی ترمیم، اس کی تیاری کی جائے گی، اور پھر سے بلاول اسے لیڈ کریں گے۔ یہ بھی آپ لکھ کے رکھ لیں، اور پھر مولانا ان کے ساتھ مجبور ہوں گے، یہ بھی لکھ کے رکھ لیں۔ آگے چلیے، اب ان ترامیم میں لوپ ہولز کیا ہیں جو جان کے رکھے گئے یا جلدی میں رکھے گئے ہیں؟ یہ بڑا باریک نقطہ ہے، بیان کرنے جا رہا ہوں آپ کے۔ یہ پہلی بار ہوگا کہ چیف جسٹس کے ماتحت 2 سینئر جج کام کریں گے، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ میری اطلاع تو یہ وہ کام کریں گے، اپنا کردار نبھائیں گے جیسے بھی انہیں نبھانا آتا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہوگا ایڈمنسٹریٹو پار کا۔ سپریم کورٹ کا جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ماتحت ہے، رجسٹرار اور دیگر صورتحال جو انتظامی ہوتی ہے، تو یہ پیرلل بینچ، اس کا پریزائڈنگ جج کیسے ایڈمنسٹریٹو پار کو وہ ڈس انٹیگریٹ یا انٹیگریٹ کریں گے، مجھے اس کی سمجھ نہیں، شاید میں کم عقل ہوں۔ تیسرا یہ ہے جو سب سے اہم ہے کہ اگر پارلیمانی کمیٹی جو کل بیٹھی تھی 12 رکنی، جس میں پی ٹی آئی نہیں آئی تھی، 9 لوگ تھے، اس میں اگر 2/3 نہ مل سکتی بالفرض یا کبھی نہ ملے، تو پھر حل کیا ہے؟ 26ویں آئینی ترمیم نے اس بات کا حل نہیں لکھا ہوا کہ اگر پارلیمانی کمیٹی میں 2/3 نہ ملے، ڈیڈ لاک آ جائے، تو پھر چیف جسٹس کا انتخاب یا اس کو چننا کیسے ممکن ہوگا؟ اس کا کوئی حل لکھا ہوا ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آیا، دکھائیں کہاں لکھا ہوا ہے۔ اور ایک تیسری اہم جو نقطہ اس میں، چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی، اس میں لکھا ہوا اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر جب مل کے بیٹھیں گے تو اتفاق رائے سے چیف الیکشن کمیشنر بنے گا۔ اگر وہ ڈیڈ لاک آتا ہے تو وہی چیف الیکشن کمیشنر جاری رکھے گا، یعنی راجہ سکندر سلطان۔ چلیں سیاسی طور پر تو آپ نے اپنی باریک واردات ڈال دی، باریک واردات ہے نا، کہ چونکہ پی ٹی آئی کا اور پرائم منسٹر کا اتفاق ہی نہیں ہونا چیف الیکشن کمیشنر کے نام کے اوپر، تو پھر راجہ سکندر سلطان صاحب ہی راجہ رہیں گے۔ بھئی کب تک رہیں گے؟ اس کا حل کیا ہے وہ بھی نہیں بتایا۔ تو یہ 3-4 اہم نکات ہے جو میرے سامنے ہے۔ ایک اور نقطہ میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا جہاں کہا گیا کہ چونکہ ان کی عمر 59-60 برس ہے، تو 3 برس کے لیے چیف جسٹس بنیں گے، تو تب تو ان کی عمر ہوگی 62 یا 63 برس، تو ابھی بھی 65 برس کی عمر تو باقی ہے، 2 سال۔
تو کیا یہ دوبارہ چیف جسٹس کے لیے ایلیجبل ہوں گے؟ کیونکہ آئینی ترمیم میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ دوبارہ چیف جسٹس نہیں بن سکتے. یہ سوال اٹھایا گیا ہے. اس کا جواب میں نے ڈھونڈا ہے، میں نے اس کو پڑھا ہے. یا تو آپ 3 سال کے لیے چیف جسٹس بنیں گے یا آپ 65 برس کی عمر پوری کریں گے. جو شاید پہلے ہو جائے گی وہ آپ اس کے حساب سے آپ کو ڈیل کیا جائے گا. تو یہاں 3 برس جب ان کے مکمل ہوں گے تو یہ ریٹائر تصور ہوں گے، حالانکہ ریٹائرمنٹ کی عمر 65 برس ہے. تو یہ ایک دوسرا مسئلہ آ گیا یہاں پہ. اب آ جائیں، بشرا بیگم کی بات کرنی ہے میں نے. بشرا بیگم، لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ ڈیل ہے. ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. اصل میں بشرا بیگم ہوں یا شاہ محمود قریشی، ان کے خلاف کوئی کنکریٹ کچھ ہے، سودا ہے نہیں ہے. یہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے پاس کیس تھا توشہ خانہ 2. اس میں جسٹس حسن اورنگزیب نے بڑا اہم سوال اٹھایا کہ بشرا بیگم نے تحائف جمع نہیں کرائے تو بانی پی ٹی آئی کو ملزم کیوں بنایا گیا؟ اس پر ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر نے کہا کہ کیونکہ پبلک آفس ہولڈر بانی پی ٹی آئی تھے. ٹھیک ہے. میاں گل حسن اورنگزیب نے پھر ریمارکس دیے جو میں سنانا چاہوں گا کہ یہ تو جسٹس قاضی فائزہ کی طرح کا کیس ہے. اس کیس میں بھی شوہر کو بیوی کے کیے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا، ہے نا. پھر پروسیکیوٹر نے کہا کہ نیب قانون میں تو پلی بارگن ہے لیکن اس قانون میں ایسی کوئی شک نہیں. پھر جسٹس صاحب نے کہا کہ تفتیشی افسر سے کہا کہ جب سے کیس منتقل ہوا آپ نے کوئی تفتیش کی؟ جواب تھا نہیں. پھر ان کے بعد انہوں نے شکریہ ادا کیا اور 10 لاکھ روپے کے مچلو کے عوض بشرا بیگم کی درخواست منظور کرتے انہیں رہا کر دیا. یہی نہیں بلکہ میں دیکھ رہا تھا اس کیس کی ڈیٹیل میں کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے آج جب دلائل مکمل کر لیے تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ جب سنایا تو انہوں نے کہا جی کہ وہاں پہ ڈسکشن یہ بھی ہو رہی تھی کہ کسی اور کیس میں مطلوب یا گرفتار نہیں ہے تو ضمانتی مچل کے آپ جمع کروائیں اور روپکار جاری ہو اور ان کو آج ہی رہا کیا جائے. لیکن ابھی تک جب میں شام کو آپ سے مخاطب ہوں ان کی نہ مچل کے جمع ہوئے نہ روپکار جاری ہوئی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ شاید سسٹم انہیں اتنی جلدی رہا نہ کرے. ان کی بہن نے بھی ٹویٹ کر رکھا ہے مریم بٹو نے کہ جناب کوئی ڈیل نہیں ہے، ان کے خلاف کیس ہی کوئی نہیں تھا. بہرحال آج جسٹس گل حسن اورنگزیب نے آذربائیجان کا ذکر کیا ہے. اسی کیس میں انہوں نے بتایا کہ آذربائیجان کے میوزیم میں بینظیر بھٹو شہید کی تصویر نظر آئی تھی. اگر آپ کو موقع ملے، پروسیکیوٹر کہا کہ آپ وہاں جائیں. وہاں ایک ایسا میوزیم ہے جہاں پر گفٹ رکھے جاتے ہیں. ان کے جو دنیا بھر کے جو صدور یا وزراء اعظم ہیں وہ گفٹ جو ملتے ہیں وہاں رکھتے ہیں اپنے میوزیم میں، ان کے ساتھ تصاویر کے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں. محترمہ بینظیر بھٹو کا انہوں نے کہا کہ صرف ان کی وہاں پہ تصویر ہے، کسی اور کی تصویر نہیں ہے. تو خیر اضافی ڈیٹیل تھی. یہ ڈیل مجھے نہیں لگ رہی. یہ آئی تھنک کہ کیونکہ کیس ہی کوئی اور نہیں ہے، اس کو رنگ اور دیا جا رہا ہے. میری اطلاع یا میری دانش میں تو شاید ان کا نکلنا بھی مشکل ہو. نکل آئیں تو اچھی بات ہے، تھوڑا سکھ کا سانس لے پی ٹی آئی بھی اور عمران خان بھی. اب ایک آخری مدعا میں ڈسکس کرنا ہے جو آپ سے، وہ ہے شاہ محمود قریشی اور زین قریشی کا. شو کاز نوٹس انہیں چلا گیا. کچھ لوگ یہ سیاسی تھیری لے کے آ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی ہوں، زین محمود قریشی ہوں یا ان کا اہل خانہ ہو، یہ سیٹ سکیم کے تحت زین غائب ہوئے، غائب کر دیے گئے، پھر سیٹ سکیم کے تحت وہ واپس آئے اور یہ ملی بھگت ہے اور یہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بانی پی ٹی آئی کا متبادل اور پی ٹی آئی کے اندر فارورڈ بلاک کا سربراہ بنایا جائے گا. یہ سب بلشٹ ہے، ٹوٹل بلشٹ ہے. شاہ محمود قریشی صاحب بغیر کسی کنکریٹ کیس کے اگر سال ڈیڑھ سے جیل بھگت رہے ہیں، قید بھگت رہے ہیں، تو وہ کیوں بھگت رہے ہیں؟ ڈیل کرنے کے لیے بھگت رہے ہیں. ان کی بیٹی کو الیکشن لڑنا پڑا، ان کا بچہ سامنے آیا، ان کے اہل خانہ کو جو صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. ہاں، زین قریشی کا کوئی ذاتی مسئلہ ہوا ہو، کوئی ذاتی معلومات، کوئی ذاتی مسائل کی وجہ سے وہ اسی دباؤ کا شکار ہوئے ہوں، تو یہ ایک اور کہانی ہو سکتی ہے. جو شوکز نوٹس دیا گیا ہے، اطلاع یہ ہے کہ زین قریشی شاید اس میں کامیاب ہو جائیں. تو یہ شاہ صاحب اور زین صاحب کے حوالے سے جو کہانی ہے اس میں دم نہیں ہے. ہاں، شاہ صاحب جیسے ہی باہر آئیں گے وہ آپ دیکھیں گے بیرسٹر گوہر ان سب سے اوپر ہوں گے، اور انہوں نے کوئی ڈیل کرنی ہوتی ان کے پاس بہت مواقع تھے، وہ ڈیل کر سکتے تھے. اتنا کچھ بھگتنے کے بعد یہ رام کہانی سنانے والوں کو سمجھنا چاہیے کہ شاہ صاحب از ناٹ دیئر کہ وہ کسی کو ریپلیس کریں یا کوئی فارورڈ بلاک بنائیں. ہی از دیئر کہ وہ کسی اصول اور نظریے پہ کھڑے ہیں. میں نہیں مانتا کہ شاہ صاحب کسی سازش کا حصہ ہے. عدالتی سسٹم میں آگے جو آئینی بینچ بننا ہے اس کی تشکیل دلچسپ ہوگی، اور جسٹس منیب اور جسٹس منصور کا استعفیٰ نہ دے کر اپنا کردار ادا کرنے سے پاور گیم اور دلچسپ ہوگی اور پھر کہانی اور کھلے گی. مجھے آج کے لیے اجازت. اللہ حافظ.